पांचवी चोटी, बुध 27 जुलाई 2005। वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर बरामदे में आ गई। बरामदा काफी तवील था और हर कमरे के दरवाजे के दोनों एतराफ खुशनुमाया फूलों के गमले रखे थे। बरामदे के आगे सफेद सुतून से बने थे। वो एक सुतून से टेक लगाए सामने का मंजर देखने लगी। कुदरती ग्रीन घास से ढके मुस्तैल लॉन के दहाने पर लगी झाड़ियों की बाड़ के इर्द गिर्द ही छोटा बंदा चकराता फिर रहा था। उसके हाथ में अतखाया छोटा सब सेब था। वो फजर का वक्त था। हर तरफ गहरा नीलाहट भरा अंधेरा छाया हुआ था। दूर जंगल से जानवरों के बोलने की आवाजें माहौल पर छाया सुकून छेड़ रही थीं। रात खूब बारिश हुई थी। बरामदे की मखरूती छत से पानी टपक रहा था। तभी इसकी निगाह गीली घास पे पड़ी, जहाँ एक तरफ की क्यारी में जानमाज बिछाए उफ़क़ अरसलान नमाज पढ़ रहा था। उसने नीली जीन्स के पायजे ऊपर फोल्ड किए थे। जिस्म पर जैकेट और मफलर न था, अलबत्ता उसने पी कैप उल्टी करके सर ढांप रखा था। सीने पर हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो घास पर आ गई। जॉगर्स के बजाय नरम चप्पल पहनने के बायस गीली घास इसके पैरों को गीला करने लगी थी। वो सीढ़ियां उतरने लगी। सीढ़ियों की दाईं तरफ पिंजरे में मुकीद मोर जागे हुए थे। नीले और सब्ज रंग मोर अपने बदसूरत पाँव के साथ नाच रहा था। सफेद मोरनी कोने में बैठी नाच देख रही थी। वो 27 से रुक कर इन्हें देखने लगी। इसकी मौजूदगी का एहसास करके मोर रुक गया था। उसी लम्हे उसे मोर और खुद में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ था। वो इतना हसीन मोर अपनी खूबसूरती के बायस तमाम उम्र के लिए इस पिंजरे में मुकीद कर दिया गया था। बिल्कुल ऐसे जैसे खुद उसकी खूबसूरती और दौलत ने इसके कदमों में सैफ के नाम की जंजीरें डाली थीं। काश वो उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत करके पापा को मना कर देती। सैफ के मुतालिक सोच कर ही वो उदास हो गई थी। उस समय इसे नीले अंधेरे में उस वक्त मरगजार बहुत उदास लगा था। और जब वो नीचे झरने के पुल तक आई तो इसे सामने वाले दरख्त पर बैठी वो चिड़िया भी बहुत उदास गीत गाती महसूस हुई थी। वो उस वक्त पहाड़ पर बने बल खाते कच्चे रास्ते पर चढ़कर ऊपर नाशपाती और सेबों के दरख्तों तक पहुंच गई थी, जब उसने अपने अकब में पुकार सुनी। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उफक पुल पर चलता हुआ इस तक आ रहा था। इसके पाँव में जॉगर्स और गर्दन में मफलर था। उल्टी पी कैप अब सीधी हो चुकी थी। वो रुककर इसका इंतजार करने लगी। तुम इधर क्या कर रही हो? वो चंद कदम नशेब में था। तुम्हारा इंतजार। मुझे इल्म था तुम मेरे पीछे झरने तक जरूर आओगे। वो सोचकर बोली। मेरा नाशपाती खाने को दिल चाह रहा था। वो अब इसके करीब आ चुका था। वो दोनों साथ साथ ऊपर चढ़ने लगे। गहरा नीला अंधेरा कदरे हल्का हुआ था। तुम मेरी वजह से कल नहीं खा सकी थी ना? उफक ने बगैर किसी शर्मिंदगी के कहकर इसे एक नजर देखा। वो सुर्ख और गुलाबी इम्तियाज की शलवार कमीज में मलबूस थी। दुपट्टा गर्दन के गिर्द लिपटा था और बाल ऊंची पोनी टेल में बांधे थे। उस पर ऊंची पोनी टेल बहुत अच्छी लगती थी। हाँ। वो चढ़ते चढ़ते अब पहाड़ के ऊपर पहुंच गए थे। अब बहुत छोटा और व्हाइट पैलेस बहुत दूर से दिखाई दे रहा था। वो जगह हमवार थी। बहुत से दरख्त ऊंचे नीचे ढलान पर आगे थे। वो एक दरख्त पर चली आई। खाओगे? एक नाशपाती तोड़कर उसने दुपट्टे से खूब रगड़कर साफ की। ये इसका सेबों और नाशपातियों को साफ करने का अपना तरीका था। और उफक की तरफ बढ़ाई। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिला दिया। मैं फल नहीं खाता। क्यों? परी ने हैरत से बड़ा हाथ नीचे कर दिया। यूं ही अच्छे नहीं लगते। वो एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया। खाया करो, इनमें फाइबर्स होते हैं, मैदे के लिए अच्छे होते हैं, वो डॉक्टरों के मखसूस अंदाज में कहती इसके साथ बैठ गई। और सुनो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? खुद देख लो। उफक ने अपनी कलाई इसकी जानिब बढ़ाई। संजीदा लहजे के पीछे शरारत थी। उसने बस एक सेकंड को नफ्स पकड़ी, फिर छोड़ दी। अभी तक बुखार है, मगर कल की निस्बत हल्का है। उफक ने हाथ पीछे कर लिया। दूर नीले आसमान पर नारंगी सूरज तुलू होने को बेताब था, मगर घिरे स्याह बादल इसे रास्ता नहीं दे रहे थे। तुमने आज मोर को नाचते देखा था परी? उसकी निगाहें आसमान पर छाए बादलों पर थीं। वो खामोश रही। मैं जब भी इधर आता हूँ ये मोर मुझे पहचान कर अपना नाच जरूर दिखाते हैं। जिनको सयाह सिर्फ लुत्फ अंदोजी का सामान समझते हैं वो हमारे जाने के बाद हमें पुकारते हैं। तुम्हें नहीं लगता परी कि व्हाइट पैलेस की सीढ़ियों के साथ नस पिंजरों में बंद मोर हमारे जाने के बाद हमें याद करेगा? इस झरने का तेज बहता पानी
پانی میں رکھے پتھر اور اس کے قریب لگے درخت پر وہ اداس گیت گاتی چڑیا ہمیں یاد کرے گی؟ سیاح سمجھ نہیں پاتا، ورنہ وہ قدموں کے نشان تو صدیوں ان پتھروں، مرغزاروں اور ان کچے رستوں پر ثبت رہتے ہیں۔ کل شام تمہیں کیا ہو گیا تھا افق؟ وہ خاموش ہوا تو اس نے پوچھا۔ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ افق نے چونک کر سے دیکھا۔ کل شام؟ ہاں، کل شام، پری نے آہستہ سے اپنی آواز دہرائی۔ تم نے اپنی ناشپاتی نہیں کھائی؟ بات مت بدلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بارش ہونے والی ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ کھڑے ہو کر اس نے ہاتھوں سے پین جھاڑے۔ ایک سرخ رنگ کا کیڑا اس کے گھٹنوں سے نیچے پتھریلی زمین پر گرا۔ تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ پریش نے خفگی سے منہ پھیر لیا۔ جھرنے کے بہتے پانی نے دیکھا تھا کہ وہ دونوں اس پل ایک بار پھر سے اجنبی ہو گئے تھے۔ وہ کچھ کہے بنا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پھر ویسا ہی ہو گیا تھا جیسے کل شام تھا، جیسے جلیل کے ریسٹورانٹ میں تھا، اجنبی، ناشناسا سا۔ پھر کتنی ہی دیر وہ بغیر کھائے ناشپاتی ہاتھ میں لیے وہاں بیٹھی بیتے لمحوں کا شمار کرتی رہی تھی، یہاں تک کہ سیاہ بادل برسنے لگے۔ تب وہ اٹھی اور پہاڑ کی ڈھلان سے اترنے لگی۔ وہ پری کو سیڑھیوں پر موروں کے پنجرے کے قریب کھڑا تیز بارش میں بھیگتا ہوا دکھا تھا۔ وہ بہت اداسی سے ترک زبان میں ان موروں کو کوئی گیت سنا رہا تھا۔ سبز اور نیلے پنکھ پھیلائے مور ناچ رہا تھا۔ افق کے سر کی پی کیپ بھی نہیں تھی۔ بارش نے اس کا پورا جسم بھگو ڈالا تھا۔ اسے یوں بارش میں کھڑا دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ کیوں کھڑے ہو تم ادھر؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ کتنی مرتبہ کہوں میں تم سے یہ بات؟ سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ ابھی تمہارا بخار نہیں اترا، جاؤ جا کر آرام کرو۔ وہ غصے سے بلند آواز میں چلائی تھی۔ سر پر ٹرے رکھ کر بارش کے پانی سے بچتے اس ویٹر نے جو تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اتر رہا تھا، حیرت سے گردن پھیر کر ایک لمحے کو اسے دیکھا ضرور تھا، جو خود بارش میں بھیگتی اسے ڈانٹ رہی تھی۔ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے مجھ پر حکم چلانے کا، وہ بھی جواباً چلایا تھا۔ ایک لمحے کو وہ چپ سی ہو گئی۔ واقعی کہاں حق رکھتی تھی وہ ایک اجنبی پر؟ ٹھیک ہے، پھر مرو اس بارش میں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر آ گئی۔ لان میں 3 بندر اٹھلیاں کر رہے تھے۔ لان میں بھاگتے ہوئے عبور کرتے، اس نے راستے میں پڑی منرل واٹر کی خالی بوتل اٹھا کر میز پہ چڑھے بندر کو زور سے ماری۔ بندر سہم کر جھاڑیوں کے پیچھے گم ہو گیا۔ وہ بارش میں بھیگتی کمرے تک آئی تھی۔ ایک بارش سوات کے پہاڑوں پر ہو رہی تھی، ایک اس کی آنکھوں سے برس رہی تھی۔ وہ خود پر کمبل تان کر پوری دنیا سے چھپ کر رونے لگی۔ عرصہ اور نیشا پرسکون سو رہی تھیں۔ باہر موسلادھار بارش میں چوڑی سیڑھیوں کے درمیان موروں کے پنجروں کے ساتھ کھڑا افق ارسلان ابھی تک بھیگ رہا تھا۔ وہ تمام دن کمرے میں رہی تھی، پھر جب دن ڈھل گیا اور افق پر سیاہی پھیلنے لگی تو وہ ٹی وی کے آگے سے ہٹی، جس پر پی ٹی وی اور جیو کے سوائے کوئی چینل نہیں آتا تھا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ پھر نشا اسے زبردستی اٹھا کر وائٹ پیلس کے باہر بنی دکانوں تک لے آئی۔ اس کو سواتی شالوں اور قیمتی پتھروں کی شاپنگ کا کوئی شوق نہ تھا، مگر محض نشا کا ساتھ دینے کو وہ کافی دیر تک وہاں سر کھپاتی رہی۔ دونوں واپس آئیں تو وائٹ پیلس کی سفید عمارت کے سامنے پھیلے وسیع و عریض لان کے وسط میں دائرے کی صورت میں احمد صاحب، شہلا، افتخار، عرصہ اور افق بیٹھے تھے۔ افق کے پیچھے سنگ مرمر کی سفید بینچ تھی، جس سے ٹیک لگائے وہ ایسے بیٹھا تھا کہ دائیں ٹانگ گھاس پر پھیلا رکھی تھی اور بایاں گھٹنا سیدھا کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے گھاس کے تنکے نوچ رہا تھا۔ اس کی پک اپ اس کے سر پر تھی۔ احمد صاحب اور باقی افراد کسی بحث سے محو تھے۔ نشا بھی شامل ہو گئی، صرف وہ اور افق خاموش تھے۔ وہاں وائٹ پیلس کے برآمدے سے آنے والی روشنی اور چاند کی چاندنی کے علاوہ دوسری کوئی لائٹ نہیں تھی، جس کے باعث اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر وہ اسے صبح کی نسبت بہتر لگا تھا۔ اتا ترک کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے افق؟ احمد انکل بحث کو مشرف سے اتا ترک تک لے گئے تھے۔ ان کے پکارنے پر اس کی گھاس نوچتی انگلیاں رکیں۔ اس نے چہرہ اونچا کیا تو چمکتی چاندنی نے اس کے چہرے کے خد و خال کو قدرے واضح کیا تھا۔ نقاہت اور بیماری واضح تھی۔ اتا ترک؟ اس نے دہرایا، پھر شانے اچکا دیے۔ وہ ترکوں کا باپ تھا۔ باپ کبھی بچے کی غلط رہنمائی کرتا ہے؟ احمد صاحب سے پہلے ہی پریشے تیزی سے بولی۔ وہ خفیف سا مسکرایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اردوغان کا حامی ہوں۔ اس نے اپنی پی کیپ کی جانب کچھ اشارہ کیا جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ ویسے میں نے سنا ہے تمہارا ڈاکٹریٹ اتا ترک کو آئیڈیلائز کرتا ہے
اور روانی سے ترک زبان بولتا ہے؟ قدرے توقف سے اس نے سوال کیا۔ وہ اس لیے کہ ہمارے ڈاکٹریٹ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ نشا ڈاکٹریٹ کے ذکر سے چڑھ گئی۔ نشا، یہ ڈاکٹریٹ بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں سے بھی زیادہ اختیار ہوتے ہیں ان کے پاس۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہارا بادشاہ یورپ اور امریکہ سے آنے والوں کی بہت قدر کرتا ہے۔ مجھے تو اس نے آج تک نہیں پوچھا، شاید اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ فکر مت کرو، تم رقا پوشی سر کر لو، تمہیں کوئی ایوارڈ دلوا ہی دیں گے، نشا نے کہا۔ کون سا ایوارڈ؟ نشان حیدر، وہ دلچسپی سے بولا۔ نہیں نہیں، وہ تو شہید ہونے کے بعد ملتا ہے اور ملٹری اعزاز ہے۔ خیر تم پہلے کوئی پاکستانی پہاڑ سر کرو، قومی اعزاز کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ وہ بدمزہ سا ہو کر پیچھے ہوا۔ میں گلیشیئر برومٹو، برائٹ پک اور ناگا پربت سر کر چکا ہوں۔ تمہارے صدر نے مجھے کبھی نہیں بلایا۔ اب تو میں نے امید لگانا بھی چھوڑ دی ہے، وہ بہت موضوعی افسوس سے کہہ رہا تھا۔ تم نے ناگا پربت سر کیا ہے؟ دی کلر ماؤنٹین؟ پریشیں چوکی تھی۔ ہاں، وہ کیپ ٹھیک کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ پری کی نگاہوں نے لان عبور کر کے سیڑھیاں چڑھتے افق کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ آج وہ موروں کے پنجرے کے پاس نہیں رکا تھا۔ محفل جاری تھی۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کر اوپر آ گئی، وہ افق کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ مستعد لان میں نہیں تھا، نہ ہی اپنے کمرے کے آگے بنے برآمدے میں۔ وہ تو اپنے کمرے میں بھی نہیں تھا۔ لان میں اس رات بندر بھی نہیں تھے۔ وہ تیسری منزل پر آ گئی۔ ایک نگاہ میں اس نے اطراف کا جائزہ لیا۔ چوکور احاطے کے دائیں طرف کونے میں آگے جا کر ایک بالکونی بنی تھی۔ اسے وہاں افق کی جھلک دکھائی دی۔ وہ وہیں آ گئی۔ وہ بالکونی پرانے وقتوں کے محلوں کی طرز پر بنی تھی۔ اس کی ریلنگ اونچی تھی جس پر کوہنیاں ٹکائے وہ قدرے جھک کر نیچے جھرنے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے عقب میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی کیپ کا پچھلا حصہ اس کے سامنے تھا۔ اس پر سفید مارکر سے کسی نے ہاتھ سے لکھ رکھا تھا، ہیل ٹو طیب اردگان۔ اس نے یہ فقرہ پہلی بار نوٹ کیا تھا۔ افق اپنی گردن پیش سے بے خبر دھیمی آواز میں کچھ گنگنا رہا تھا۔ سو ایک شام ازترین انجے بنا سوزرین۔ یکدم کسی کی موجودگی کا احساس کر کے اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ تمہاری کیپ پر طیب غلط لکھا ہے۔ طیب کے آخر میں بی آتا ہے، تم نے پیر لکھ رکھا ہے۔ اس کو خود کو سوالیہ نظروں سے گھورنے پر جو اس کے منہ میں آیا وہ بول پڑی۔ میں نے نہیں لکھا۔ چہرہ واپس جھرنے کی طرف موڑ کر وہ بے نیازی سے بولا۔ یہ جنیک کی کیپ ہے، اس نے لکھا ہے۔ ترک زبان میں بی کی جگہ پی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس نے انگریزی میں اس لیے لکھا ہے کہ وہاں ترک میں لوگ انگریزی سے نابلد ہیں اور وہاں کی ملٹری اردگان کو پسند نہیں کرتی۔ مگر تمہاری انگریزی تو بہت اچھی ہے۔ وہ اس کی طرف ریلنگ پر کونیاں ٹکائے کھڑی ہو گئی۔ فرق یہ تھا کہ وہ سامنے دیکھ رہا تھا اور وہ اسے۔ میں بچپن میں کافی عرصہ امریکہ میں رہا ہوں، شاید اس کا اثر ہو۔ اچھا، تم نے جنیک کی کیپ کیوں لے رکھی ہے؟ میں مصر جا رہا تھا تو انقرہ کے ایئرپورٹ پر یوں ہی مذاق میں نے اس کی کیپ چھینی اور اس نے میری۔ بس پھر بعد میں واپس ہی نہیں کر سکا۔ وہ رکا اور قدرے توقف سے بولا۔ ہم دونوں انجینئرز ہیں اور سائٹ پر جاتے ہوئے کیپ لیتے ہیں کہ دھوپ ہوتی ہے تو بس عادت پڑ گئی ہے۔ اور یہ مفلر؟ اور اس نے گردن میں موجود مفلر کی طرف اشارہ کیا۔ افق نے گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ یہ مفلر نہیں ہے، یہ ترکی کا جھنڈا ہے۔ اوہ! وہ حیران ہوئی۔ میں تو اسے مفلر سمجھی تھی۔ میں اسے راکا پوشی پر لہرانے کو لایا ہوں۔ وہ پھر سے اندھیرے میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے دانستہ گریز نظریں ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ تم ابھی کیا گا رہے تھے؟ کچھ نہیں، ہمارا ایک لکھاری ہے، احمد امت، اس نے لکھی ہے، یہ ایک نظم ہے۔ پھر وہ رخ پھیر کر ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور دونوں بازو سینے پر باندھ لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ افق اس کا مطلب سمجھانے لگا۔ مجھے سناؤ نا، ویسے ہی جیسے تم ابھی گنگنا رہے تھے۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ بہت مدھم آواز میں گنگنانے لگا۔ سو اقشام استودیں انجے بانا سوزور، زندگی کے سفر میں بکھرنے سے، ملن کی آخری شام کے ڈھلنے سے، اور ایک دوسرے کی سانسوں دھڑکنوں کی آخری آواز سننے سے، کہ جس کے بعد تم میری زندگی سے دور چلے جاؤ گے۔ تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ جب بھی سورج طلوع اور اناطولیہ کی گلیوں میں روشنی قطروں کی طرح گرے گی
اور رات کی جامنی پہاڑوں پر جمی برف پگھلائے گی، اور پھر جب اس برف میں دبی داستان مرمرا کے پانیوں میں بہہ جائے گی، تب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ نبھانا ہوگا کہ اس رات کے بعد اپنی زندگی میں آنے والی ہر صبح کی ٹھنڈی ہوا اور ہر بارش کے بعد گیلی مٹی اور جامنی پہاڑوں پر دودھ کی سی جمی برف کو دیکھ کر تم مجھے یاد کرنا کہ یہ میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر قرض ہے۔ وہ اسی مدھم سر میں ریلنگ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے گنگنا رہا تھا، اور وہ اس کے لہجے میں، اس کی آواز میں کھو گئی تھی۔ دفعتاً بادل گرجے تو افق چونک کر رک گیا اور گردن اٹھا کر سیاہ تاریک آسمان کو دیکھنے لگا۔ چلو چلتے ہیں، بارش ہونے لگی ہے۔ وہ چل پڑا۔ پری اس سے پیچھے، اس کے جوتوں کے نشانات پر جو گھاس میں گم ہو رہے تھے، پاؤں رکھتی چلی گئی۔ نیچے اپنے کمرے کی چوکھٹ پر پہنچ کر دروازہ بند کرنے سے پہلے افق نے ایک لمحے کو رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، صبح والے واقعے کے متعلق دھیمے سے کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ جمعرات 28 جولائی 2005۔ سوات کے پہاڑوں پر ٹھنڈی، پرنم اور بادلوں سے ڈھکی صبح اتری ہوئی تھی۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ کل کی طرح آج بھی بادلوں نے آسمان کو اپنی راجدھانی بنایا ہوا تھا، مگر آج ان کا رنگ ہلکا تھا۔ خدا کرے آج بارش نہ ہو، اپنے کمرے سے باہر برآمدے میں آتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں بے اختیار دعا مانگی تھی۔ آج انہیں سوات سے کلام جانا تھا۔ کلام تھا تو ضلع سوات تحصیل ہی، مگر پھر بھی لوگ مینگورہ اور سعید شریف کو ہی سوات بولتے تھے۔ برآمدے سے باہر لان کے وسط میں جس جگہ کل وہ نماز پڑھ رہا تھا، آج بھی ادھر ہی بیٹھا تھا، پر آج وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس نے کیپ الٹی کر کے پہن رکھی تھی، پاؤں میں جرابیں تھیں اور جینس کے پائچے اوپر طے کیے ہوئے تھے، اور آنکھیں بند کیے وہ بالکل گوتم بدھا کے انداز میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے یوگا کر رہا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی اس کے عقب میں آئی، جوتے ایک طرف اتارے اور اس کے پیچھے دائیں طرف اسی بدھا والے انداز میں آلتی پالتی کر کے بیٹھ گئی۔ افق نے آنکھیں کھولیں اور ہاتھوں کی پوزیشن بدلنے ہی لگا تھا کہ کسی احساس کے تحت سر پیچھے کر کے دیکھا۔ پریشے کو اپنے پیچھے یوگا کے انداز میں بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی۔ صبح بخیر یوگا، اس نے یک لفظی استفسار کیا۔ صبح بخیر، ہاں یوگا۔ وہ گھاس پر لیٹ گیا، بازو سر کے پیچھے کر کے پاؤں کیاری کے اینٹوں تک لمبے کیے اور فلور پوز کرتے ہوئے پوری قوت سے اینٹوں کو دھکیلا۔ کب سے کر رہی ہو یوگا؟ 2 منٹ پہلے سے، وہ اپنے جواب پر خود ہی ہنس پڑی۔ واقعی؟ گھٹنوں کو لیٹے لیٹے سینے تک لے جاتے ہوئے افق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں 16 سال کی عمر سے یوگا کر رہی ہوں۔ تبھی تم اپنی عمر سے کم دکھائی دیتی ہو۔ وہ اب بائیں گھٹنے کو آہستہ آہستہ اوپر نیچے کر رہا تھا۔ شکریہ، میں کتنے سال کی دکھائی دیتی ہوں؟ 16 سال کی۔ میرا خیال ہے اب تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ نہیں، مبالغہ آرائی۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ تم 21-22 برس کی عمر کی لگتی ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ یوگا چھوڑ کر لان میں رکھی سفید کرسی پر جا بیٹھی۔ کیا ناراض ہو گئی؟ وہ ماؤنٹین پوز کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں ہفتے میں 3 دن یوگا کرتی ہوں، آج وہ دن نہیں ہے۔ وہ سر ہلا کر خاموشی سے یوگا کرتا رہا۔ کتنی ہی دیر خاموشی چھائی رہی۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں وقفے وقفے بعد سنائی دے رہی تھیں۔ کتنے بجے جانا ہے کلام؟ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، سو یہی پوچھ لیا۔ ظفر نے 8 بجے کا کہا تھا۔ اپنی مشق ختم کر کے اس نے گھاس پر رکھی کیپ، جو اس نے لیٹنے سے پہلے اتار دی تھی، اٹھا کر سر پر رکھی اور میز پہ پڑی گھڑی اپنی بائیں کلائی میں پہننے لگا۔ تم کتنی دفعہ ان علاقوں میں آ چکے ہو؟ 2 مرتبہ پہلے آیا تھا، ایک بار تب جب گلیشیئر برومچو سر کرنے آیا تھا، اور دوسری بار 2 سال پہلے۔ وہ گھاس پر بیٹھا جاگرس پہن رہا تھا۔ 2 سال پہلے کیوں آئے تھے؟ یوں ہی، وہ سر جھکائے جاگرس کے تسمے بند کر رہا تھا۔ پریشا جواب کے انتظار میں اس کے ہاتھ پر نگاہیں مرکوز کیے رہی۔ بائیں کلائی میں پہنی گھڑی کو آج پہلی دفعہ اس نے غور سے دیکھا تھا۔ اس کے سیاہ چمکتے ڈائل کے درمیان میں ہیروں کا چھوٹا سا اہرام بنا تھا۔ اچھی ہے نا میری گھڑی؟ سکندریہ سے لی تھی۔ مصری اپنا ٹریڈ مارک ہر چیز میں بہت اچھے سے ڈالتے ہیں، وہ ہنس کر کہتا ہوا پینٹ جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ہمارا وائٹ پیلس میں آخری 2 گھنٹے ہیں، آؤ یہاں گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ اس کے ہمراہ سیڑھیوں کی طرف چلی آئی۔
تم نے وہ کمرہ دیکھا ہے پہلی منزل پر جسے رائل سویٹ کہتے ہیں؟ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کو اس 300 سال قدیم وائٹ پیلس کی تاریخ بتانے لگا۔ اس نے بے اختیار جمائی روکی۔ یہ ہوٹل پہلے والی سوات کا محل تھا۔ پھر وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے بہت کچھ بتا رہا تھا۔ وہ بور ہونے لگی تھی۔ اسے وائٹ پیلس کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر محض اس کا دل رکھنے کو وہ سنتی رہی۔ موروں کا پنجرہ پیچھے چھوڑ کر وہ نیچے روش پر آئے تو وہ بڑا سا لان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لان کے اختتام پر ناشپاتی کا درخت تھا جس کے ساتھ کرسی ڈالے بوڑھا سیکیورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ تم کیا ہر سال یوں ہی سیر و سیاحت کے لیے نکل جاتے ہو؟ وہ دونوں چلتے چلتے لان کی ایک طرف بنے نیلے ٹائلز والے فوارے کے منڈیر پر بیٹھ گئے۔ ہر سال؟ میں تو سال کے 10 مہینے نگر نگر پھرتا ہوں۔ میں پیدائشی سیاح ہوں۔ مجھے ہر جگہ ایکسپلور کرنے کا شوق ہے، اس دنیا کو گھوم پھر کر دیکھنے کا شوق۔ سیاح زندگی بدل ڈالتی ہے۔ آپ ایک دفعہ پہاڑوں پر نکل جائیں تو واپسی پر آپ ویسے نہیں ہوتے۔ آپ بدل جاتے ہیں۔ پہاڑوں کا سفر انسان کو بدل ڈالتا ہے۔ اس کے بعد the life is never same again۔ میمس نے کہا تھا دیٹ اگر عالمی لیڈرز چند دن کسی پہاڑ پر اکٹھے چڑھتے گزار دیں تو دنیا کے تمام معاملات اور مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اگر دو اچھے کوپہما بھی چند دن رکاپوشیر ساتھ گزار دیں تو یقین کرو ان کے بھی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ افق نے بڑی سنجیدگی اور معصومیت سے کہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہو سکتا ہے مسائل بڑھ بھی جائیں۔ کم آن، تم ایک کلائمبر ہو، تمہیں دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ دیکھنا چاہیے۔ میں نے تصویر میں دیکھ رکھا ہے، تمہیں اسے سر کرنا چاہیے۔ وہ میں خیالوں اور خوابوں میں کئی دفعہ کر چکی ہوں، مگر تمہیں میرے ساتھ سر کرنا چاہیے۔ اس نے میرے پر زور دیا۔ ناممکن ہے کیونکہ پاپا مجھے قراقرم کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنے دیں گے۔ میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ گارڈ کہاں جا رہا ہے؟ اس کے اصرار سے بچنے کی خاطر اس نے اس کی توجہ بوڑھے گارڈ کی طرف دلائی جو کسی کام سے ہوٹل کی عمارت کی طرف جا رہا تھا۔ افق نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کو شاید کسی نے بلایا ہے۔ تم نے کبھی چوری کی ہے؟ افق نے گردن واپس گھما کر آنکھیں سکیڑ کر مشکوک انداز سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے بھی نہیں کی، مگر اب دل کر رہا ہے۔ چوری کرنے کا؟ نہیں، تم سے کروانے کا، اس نے معصومیت سے کہا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ افق نے اسے گھورا۔ تم جانتے ہو تم بہت گڈ لکنگ ہو۔ میں خوشامد سے متاثر نہیں ہوتا، سوری، اور تم ایک بہت اچھے انسان بھی ہو۔ میں سچ سن کر بھی غلط کام نہیں کرتا، اور میں دعا کروں گی کہ تم راکا پوشی سر کر لو اگر تم مجھے اس درخت پر سے ایک ناشپاتی لا دو۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، بہت بہتر، لاتا ہوں۔ وہ چند قدم فاصلے پر آگے درخت تک گیا اور ہاتھ بڑھا کر ایک ناشپاتی کو اتنی زور سے پکڑا کہ اس پر بیٹھی چڑیا سہم کر اڑ گئی۔ اوہ، تم نے اسے اڑا دیا! پری نے تعصب سے آسمان پر اڑتی چڑیا کو دیکھا۔ شاخ ہاتھ میں پکڑے افق نے رک کر بغور اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو جو چڑیا کی پرواہ اور موروں سے سوری کرتی ہو۔ زندگی میں؟ کیا وہ اس کی زندگی میں آ چکی تھی؟ ادھر ترکی میں ہوتی ہیں ناشپاتیاں؟ اس نے بیتوقع سوال کیا۔ ترکی میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک موٹی تازی رسیلی سی ناشپاتی توڑی۔ اس کو میں مبالغہ رائے کہوں؟ نہیں، تم اس کو ایک محب وطن ترک کا فخر کہو۔ وہ مسکراتا ہوا ناشپاتی لیے اس کے قریب لے آیا۔ یور ہائنس، ایک ترک سیاح کی طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول فرمائے۔ اس نے ناشپاتی ہتھیلی پہ رکھے اس کی طرف بڑھائی۔ شکریہ، ویسے کیا سارے ترک چوری کے تحفے دیتے ہیں؟ اس نے اسے چڑھاتے ہوئے ناشپاتی اٹھا لی۔ کوئی پری مانگے تو دے بھی دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں فوارے کے کنارے بیٹھے اور ٹانگیں نیچے لٹکائے رکھی تھیں۔ یہ ایک یادگار ناشپاتی ہوگی۔ میں شروع کروں گی اور تم ختم، ٹھیک؟ پری نے ناشپاتی کی ایک بائٹ لی، اس کا ذائقہ منہ میں محسوس کیا اور اگلے ہی پل اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ یہ ناشپاتی نہیں ہے افق، ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا۔ یہ تو ببو گوشہ ہے۔ وہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ اور کرو چوریاں، دیکھ لیا، یہ ہوتا ہے چوری کا انجام۔ تم ناشپاتی سے ملتے جلتے پھل کو ناشپاتی سمجھ کر دھوکہ کھا گئیں۔ بہت اچھا ہوا۔ وہ موضوعی انداز میں ڈانٹ رہا تھا، وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اچھا سنو، مجھے بھی چکھاؤ، اور اس کو ختم نہیں کرنا۔ یہ ہم اس فوارے کے پیچھے رکھ دیں گے۔ یہ ایک یادگار ہے، کبھی ہم دوبارہ ادھر آئے تو اسے ضرور ڈھونڈیں گے۔ اس نے ایک بائٹ لے کر ادکھائے ببو گوشے کو فوارے کے پیچھے کر کے ایک جگہ چھپا دیا، اور وہ جو ہنسے جا رہی تھی یکدم رک گئی۔ کبھی ہم دوبارہ ادھر آئے؟
ہم؟ افق نے ہم بولا تھا، مگر کیوں؟ اس نے ایک نگاہ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی پر ڈالی اور پھر سر جھکا لیا۔ مستقبل کسی 8,000 میٹر پہاڑ کی چوٹی کی طرح دھند میں لپٹا تھا۔